अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें और आपके घरों में और आपकी तरफ सब खैरियत रखें। जो इल्म की गैदरिंग के साथ अटैच होने के लिए इस वक्त को खाली और फारिग रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की सूरत अत-तकासुर की क्लास नंबर 26 को शुरू करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आयत नंबर 8 की रोशनी में ही हम जहां नेमतों के सवाल की बात कर रहे हैं, वहां हम आज इस्लाम की नेमत पर बात करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर बात करते हैं और फिर हम एक-एक करके अपनी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तकासुर अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस छोटी सी सूरत में अब तक अपने लिए कई हिकमत के मोती, कई इल्म के पहलू और कई अमल की राहें देख ली हैं और मुझे उम्मीद है कि जहां अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना वक्त इस सूरत को समझने पर लगा रही हैं, वहां आप साथ-साथ अपने अमल की बेहतरी के लिए भी कांस्टेंट एफर्ट कर रही होंगी। इंशाल्लाह जहाँ हम बात करते हैं इस आयत नंबर 8 की, जिसमें अल्लाह ताला ने आखिरत के ही एक वक्त को डिपिक्ट किया है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हमारे सामने आती है कि उस दिन अल्लाह ताला हर नेमत का सवाल करेंगे। और हमने नईम के लिंग्विस्टिक स्टडी में देखा था कि ये कौन सी नेमतें हैं बेसिकली जिनके बारे में स्पेसिफिकली इंसान से सवाल किया जाएगा। नईम उन नेमतों को, उन ब्लेसिंग्स को कहते हैं जिनको इंसान कॉन्स्टेंटली इंजॉय करता है। फुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, और तुमसे उस दिन नईम के लेवल की नेमतों का सवाल किया जाएगा। जब हम कॉन्स्टेंटली किसी नेमत को इंजॉय करने की बात करते हैं तो वहाँ कई डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर, कई कई डिफरेंट ब्लेसिंग्स के अंदर बीइंग अ मुसलमान हमारे लिए इस्लाम की नेमत ज़रूर आती है। और इस्लाम की नेमत को कंसिडर करते हुए हम कई एंगल से डेफिनेटली इसके ऊपर बात कर सकते हैं, बट आज इंशाल्लाह मैं जिस पहलू को आपके सामने लाना चाह रही हूँ, ये पहलू आपको आपकी शख्सियत को निखारने में जहाँ फ़ायदा देगा, वहाँ ये साइमल्टेनियसली आपका ताल्लुक आपकी सराउंडिंग से एक डिफरेंट तरह से मज़बूत करेगा। बिकॉज़ एक मुसलमान दुनिया को कैसे देखता है और अपनी सराउंडिंग को कैसे देखता है, और एक कोई आम इंसान या किसी भी दूसरे फ़ेथ से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान अपनी सराउंडिंग को और अपने आस-पास के लोगों को कैसे कंसिडर करता है, यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव, इन टेकिंग एंड कीपिंग परसेप्शंस, जो मुसलमान और किसी भी नॉन मुस्लिम के दरमियान में होते हैं। तो बीइंग अ मुसलमान मेरी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस पहलू को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाऊं, जिसको मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। इंशाल्लाह अगर आपको आज की बात समझ आ गई तो आपको इस्लाम की नेमत, जहाँ एक फेथ के तौर पर अपने लिए बाइसे रहमत महसूस होगी, वहाँ इस्लाम की नेमत आपको ह्यूमन कैपेसिटी में कितना काम एंड कंपोज्ड रखती है, इसकी भी आपको एक झलक इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएगी। और मैं इंशाल्लाह इस्लाम की नेमत का ये पहलू आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रखना चाह रही हूँ, बिकॉज़ इससे बेहतर ये पहलू मुझे कहीं और नज़र नहीं आ सकता।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون واقف نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو محبت نہیں ہے؟ جو کلمہ گو ہے وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کم یا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک پہلو رکھتا ضرور ہے۔ جب آپ سے میں سوال کروں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اکمپلشمنٹس بتائیں، تو آپ میں سے زیادہ تر خواتین یا مسلمانوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے تو ہم اس وقت ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جس میں جو بہت میجر مائلسٹونز ہوتے ہیں، جو ان کی شخصیت کا بڑا پرومیننٹ گلوریس پارٹ ہوتے ہیں۔ اگر میں بات کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اکمپلشمنٹس کی، کہ جنہوں نے آپ کو ایک کامیاب انسان بنایا اکراس ڈفرینٹ spheres آف لائف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ریلیجس اور اسپرچل ایسپیکٹ میں ایک کامیاب انسان نہیں تھے، بلکہ آپ میں سے بہت سی خواتین نے یہ کتاب مائیکل ہارٹ کی پڑھی ہوگی، اور جس طرح سے مائیکل ہارٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب میں ڈسکرائب کیا ہے، اس ایکسٹریکٹ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے پروفٹ ہوڈ کی ذمہ داری بہترین ادا نہیں کی، بلکہ وہ لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد انسان ہیں آن دا فیس آف دس ارتھ جنہوں نے ریلیجس پلس سیکولر ایسپیکٹ دونوں لیولز پر ایکسٹریملی سکسیسفل زندگی گزار کر دکھائی۔ اور اگر میں اسی فیکٹ کو سامنے رکھوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا کچھ اچیو کیا۔ تھوڑا سا اوپن مائنڈ ہو کر میری بات کو ذرا اس وقت سنیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو وہ کانسیپٹ اس مقام سے سورت التکاثر کی اسلام کی نعمت، اسلام کی نعیم کے بارے میں ضرور ملے گا، جو آپ کی زندگی کے آگے کے مرحلوں کو آسان ضرور کرے گا۔ اس لیے کہ اسلام کی نعمت اٹ سیلف نعیم کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اسلام نعیم کے فارم میں ہمارے سامنے موجود ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کانسٹنٹلی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑی سی گہرائی سے جو بھی اوپن مائنڈ کے ساتھ اسٹڈی کرتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراؤنڈ کیا ہوا تھا، یعنی آپ کے صحابہ جو آپ کے آس پاس تھے، ان کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا اثر تھا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اس چیز کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں۔ کس ہیوج امپیکٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی ڈیلی زندگیوں میں خوبصورتی بکھیری، یہ چیز، یہ اینگل مجھے ہمیشہ مسنگ لگتا ہے، جس کی ہم اکثر و بیشتر ڈسکشنز نہیں کر پاتے۔ میں ڈیلی بیسس کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں امت کا ماسز جو ہے، جو امت کی میجورٹی ہے، ابھی میں نے آپ سے کہا نا میں پوچھوں آپ سے سیرت کے بارے میں کہ اکمپلشمنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، تو ہم میجر ایونٹس پر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں غزوات تھے، فتح مکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز جو آپ نے مدینہ میں جا کر کریٹ کیے وہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ معجزات تھے جو آپ کے آس پاس کے لوگوں نے کانسٹنٹلی آبزرو کیے۔ ٹھیک ہے، دیز ور دا اکمپلشمنٹس ڈیفینیٹلی ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن وہ امپیکٹ جو کہ ڈیلی لائفز پر آ رہا تھا، جو شاید گلوریس ایونٹس تک محدود نہیں تھا، اس تک بہت سے لوگ نہیں آ پاتے، اور میجورٹی مسلمانوں کا بھی فوکس جو ہے وہ گلوریس ایونٹس تک آ کے رک جاتا ہے۔ ایک شاندار اسلام جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، بس وہ اس تک محدود رہ جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بہت ظاہری ہے۔ ہم دنیا کے مقابلے میں بھی ظاہر پر فوکس کرتے ہیں، ہم دین کے معاملے میں بھی ظاہر پر فوکس کرتے ہیں، تو صرف اور صرف سیرت میں ہمارا فوکس گلوریس ایپیسوڈز تک محدود رہ جاتا ہے، اور جو مس کیا جاتا ہے وہ اہم حصہ ہے جس کو آج ریوائیو کرنے کی اشد ضرورت ہے، ایکسٹریم نیڈ ہے اس حصے کو زندہ کرنے کی، اور وہ یہ کہ ہر ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے، وہ زیادہ تر ایسے تھے جو بہت را فارم میں ان کے قریب آئے تھے۔ جب ان کے قریب آئے تھے، جب
کنورٹ ہوئے تھے، جب کلمہ پڑھا تھا، جب اسلام کے دائرے میں انٹرنس دی تھی، میجورٹی صحابہ بہت را فارم میں تھے. اور یہ مسنگ لنک ہے مسلمان امت کا، جس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے صحابہ، ہم ان کی وہ اپروچ اور ہم ان کی زندگی کا وہ گلوریس پارٹ صرف ذہن میں رکھتے ہیں جب وہ مکمل ریفائنڈ ہو گئے تھے، جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں، تقوی میں، احسان میں بہت آگے بڑھا لیا تھا. they were not just on bare minimum. جبکہ اگر آپ سیرت کو اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ کو ہولسٹک اسٹڈی کرنا ہے نا. ہم جنرلی بہت ہولسٹک اسٹڈی کرنے کے، ہر ایسپیکٹ میں چیزوں کو سمجھنے کے، اس دائرے میں اسلام کو جاننے کی طرف بڑھتے نہیں. ہم کہتے ہیں بس یہ پارٹ پتہ چل گیا، دیٹس انف، جسٹ ہولڈ اٹ آن، اور اس کے بعد پھر ہم اسی راستے پہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب صحابی میجورٹی رسول اللہ کے گرد آئے ہیں، جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، جس سے میں اسلام کی نعمت کو نعمت بنا کر دکھانا چاہ رہی ہوں، میجورٹی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آئے ہیں بڑی را فارم میں. کچھ ان میں سے ایسے تھے جن میں بڑی بری بری کلچرل پریکٹسز موجود تھیں، جو اس وقت کے حساب سے بھی بری تھیں اور جو زمانے کے نارمز کے حساب سے ہمیشہ بری رہیں. وہ بہت سے صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اسلام کو جاننے کے لیے، اور ان میں ان کی کلچرل پریکٹسز را فارم میں موجود تھی. کچھ میں آپ ان کو اسٹڈی کریں، کچھ صحابہ کے اندر کنڈیشن تھی، ہارشنس ان میں موجود تھی، اور وہ صحابہ بھی آپ کے قریب ظاہر ہے کنورٹ بن کر آئے جن میں ڈیکیڈ سے، کئی سال سے ہارشنس کا پہلو موجود تھا. ایون یہاں تک کہ اگر آپ جانتے ہو تو بہت سے وہ صحابہ بھی تھے جو ایسے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جن کے اندر، عرب کلچر کے اندر، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی کسٹم موجود تھی. تو ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ، ہر بیک گراؤنڈ سے، وداؤٹ ایگزیجریشن، ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈیلنگ ود the entire community of raw converts، جو ابھی دین میں داخل ہوئے تھے، شاید جن کی زندگیوں میں پیچھے ابھی چیزیں ریفائن ہونا شروع بھی نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پش نہیں کیا ابھی جاؤ پہلے صاف ستھرے ہو کر آؤ، پہلے اپنے سارے کلچرل پریکٹسز کو دور کر کے آؤ، پھر آنا میری محفل میں، پھر انٹر ہونا میری مسجد میں، پھر آ کر بیٹھنا میرے ساتھ. اسلام کی نعمت کا جو اثر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ اثر اصل میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا کسی نہ کسی پرسنٹیج میں حصہ بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف تھیولوجی نہیں سکھائی، عقیدہ نہیں صرف ان کا درست کیا، آپ نے ان را کانورٹس کو ری اسٹرکچر کیا. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کی ایک بڑی اکمپلشمنٹ ہے. یہ اسلام کے ذریعے مسلمان کی شخصیت میں آنے والی ایک بڑی اکمپلشمنٹ ہے جو اسلام نعمت کے طور پر ہمیں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس آنے والے را لوگوں کو ایسے ریکنسٹرکٹ کیا کہ وہ وحی کی روشنی میں وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی اپنی اپنی پیس پر، اپنی اپنی پرسنالٹیز کے مطابق ڈھلتے چلے گئے، ڈھلتے چلے گئے اور ڈھلتے چلے گئے. اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا ان صحابہ نے خود کو ریفائن کیا کہ اسی جنریشن میں، اسی نسل کے اندر اس ریکنسٹرکشنز کے گہرے فروٹس نظر آئے. اتنی پرسٹین جنریشن بنی ہے صحابہ کی کہ وہ باقیوں کے لیے ایک رہتی دنیا تک کے لیے بہترین اگزامپل سیٹ کر کے چلے گئے. ایسی بہترین ریکنسٹرکشن رسول اللہ نے اس اسلام کی نعمت سے ان کی کہ اگلی نسل کا انتظار نہیں کرنا پڑا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم آج کی نسل پر محنت کریں گے تو نیکسٹ جنریشن میں اس کے فروٹس نظر آئیں گے. سم ہاؤ ہم اتنے ہی کمزور ہیں، سم ہاؤ ہم اتنا ہی اپنے آپ کو اسلام پر عمل کرنے میں پیچھے رکھتے ہیں. دس از دا ریزن کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم وی آر ایکسپیکٹنگ نیکسٹ جنریشن ٹو کم اپ ود اے گڈ کوالٹیز، ود اے ریکنسٹرکٹیڈ مائنڈ، کیونکہ اس وقت ہمیں وہ طاقت آ نہیں پاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جس طرح سے سمجھا تھا، اس نعمت کو اس نعمت کے طور پر لیتے ہوئے آس پاس کے لوگوں کے لیے نعمت بنا کر پریزنٹ کر دیا. اور کیسے ہو سکتا تھا کہ نعمت بنا کر پریزنٹ کیا جاتا اسلام، آس پاس کے را کانورٹس نہ اٹھاتے؟
وہ اتنا ریفائن ہوئے ہیں صحابہ سارے کے سارے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بالکل را فارم میں آئے تھے کہ انہوں نے نہ صرف علم کو انٹرنلائز کرنا شروع کر دیا. Just keep two things in bracket. With their own pace, اکارڈنگ ٹو دیئر اون پرسنالٹیز. انہوں نے نہ صرف علم کو انٹرنلائز کرنا شروع کر دیا, انہوں نے اپنے کریکٹرز کو, اپنے اخلاق کو بہتر کرنا شروع کر دیا, بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیا, انہوں نے اسپرچولی گرو ہونا شروع کر دیا, انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا شروع کر دیا. ساتھ ساتھ اتنا مضبوط یہ کنورٹس کا سرکل بنا ہے جس کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں, کہ وہ انسٹیٹیوشنلی اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ وہ اگلی نسلوں تک اس ایمان کو فلٹر ڈاؤن کرتے رہے, اور آج تک وہ سلسلہ کنٹینیوڈ ہے. وہ پاور کیا تھی جس نے اتنے را لوگوں کو, ہارش لوگوں کو, اتنے بروٹل کسٹمز کو فالو کرنے والے لوگوں کو اتنا ریفائنڈ اور سوفسٹیکیٹڈ بنا دیا؟ اسلام کی نعمت تھی. اور کیا تھا؟ اسلام کی نعمت کے پھل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس نسل کے اندر فلٹر ڈاؤن ہو گئے تھے, صحابہ میں فلٹر ڈاؤن ہو گئے تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے مینٹور بہترین صلاحیت تھی. اسی طرح انہوں نے اپنی سراؤنڈنگ کو گائیڈ کیا کہ را فارم میں موجود لوگوں کو ان کی را فارم کی وجہ سے دھکا دے کر پیچھے نہیں کیا, ان کی را فارم کو ان کو دین میں آگے بڑھنے کے لیے ہنڈرنس نہیں بننے دیا, ان کی جاہلیت کی پریکٹسز کو اگنور کیا. If you will listen my this point, you will develop a tolerance level, a different kind of a tolerance level for the people in your surrounding. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سراؤنڈنگ میں آنے والے ان تمام صحابہ کی را فارم کو اگنور کیا, ان کی جاہلیہ پریکٹسز کو اگنور کیا, ان کی اس را فارم کو ان سے محبت کرنے کے راستے میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا. اور کیا فوکس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کی یہ اکمپلشمنٹ ہے کہ آپ صرف لوگوں کی پوٹینشیلز اور خوبیوں پر فوکس اور نظر رکھا کرتے تھے, ان کو بہترین انسان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے. اینڈ دس از دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ فار اس ناؤ ٹوڈے, فار مسلمس, کہ ہم لوگوں سے محبت نہیں کر پاتے اگر ہمیں ان کی کوئی ایک کمی نظر آ جاتی ہے. جبکہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں اس اسلام کی نعمت سے وہ نعمت جو پریکٹیکلی ایک انسان جس کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا وہ ہمیں کر کے دکھا کے گئے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے آس پاس لوگوں کے پوٹینشیلز پر نظر رکھی اور اسی پوٹینشیل کی بیسس پر ان سے محبت کی, ان کی را فارم کو اگنور کرتے ہوئے. اور یہی نتیجہ نکلا کہ پھر انہی لوگوں میں بہترین کمیونٹی ممبرز بنے, صحابہ کرام بنے, جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں قول آیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے انجام سے راضی ہو گئے. یہی وہ لوگ تھے جو بہترین لیڈر بنے, بہترین وائفز بنی, بہترین مسلمان باپ بنے, بہترین مائیں بنی, بہترین شوہر بنے, بہترین انسان بنے اور بہترین بیٹیاں بنے. کیوں؟ صرف ایک ریزن کی وجہ سے, وہ جو نعمت اسلام تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی, اس کی مینیفیسٹیشن رسول اللہ نے بہترین طریقے سے کی. آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے پوٹینشیل پر فوکس کیا اور سب کو, لسن ٹو می, سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا. یہ وہ خوبصورت اینگل ہے جس کو آج میں نے اور آپ نے تھامنا ہے. لوگوں کی شارٹ کمنگز پر فوکس کرنا چھوڑ دیں, لوگوں کی خوبیوں پر فوکس کرنا شروع کریں. آپ جتنا زیادہ لوگوں کی خوبیوں پر فوکس کریں گے, آپ یقین کریں وہ ریفائن ہوتے جائیں گے. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ایسے صحابہ بھی تھے جو کہ باقیوں کی طرح را نہیں تھے, بڑے ریفائنڈ تھے. یعنی یو کین سے they were literally Muslim before اسلام. ایسے صحابہ بھی تھے, اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پرومیننٹلی آتا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر شرک سے دوری اسلام سے پہلے سے تھی. وہ اسلام سے پہلے سے بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے, ان کو ریورژن تھا شرک سے.
ان کے اندر توحید اور خیر کی طرف انکلینیشن شروع سے موجود تھا ایون بیفور اسلام. شرک ان کے لیے لاجیکل نہیں تھا ایون بیفور اسلام. وہ الکوہل نہیں پیتے تھے بیکاز ڈرنکنگ الکوہل واز ناٹ گڈ فار ہم. ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی تھی اور یہ ان کی ساری کوالٹیز تھیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کی تھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے پہلے کی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوا اخلاق، ملتا ہوا کریکٹر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. سو یس there were certain people, there were certain صحابہ جو کہ اتنے ریفائنڈ تھے اسلام سے پہلے کہ جن کو بس اسلام نے مزید پالش کر دیا. لیکن میجورٹی صحابہ را فارم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے. اب آپ ذرا رسول اللہ کی تمام صحابہ سے محبت کا اینگل دیکھیں. میں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ سے ایک جیسی محبت کرتے تھے. کسی کو پش نہیں کرتے تھے کہ تم میری مسجد میں سامنے بیٹھ سکتے ہو اور تم میری مسجد میں پیچھے بیٹھو گے اور تم میری مسجد میں انٹر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کبھی نہیں رکھا. اینڈ دس از the lesson جو اسلام آپ کو اور مجھے دیتا ہے. یہی مسجد تھی، یہی رسول اللہ تھے، یہی اسلام تھا، یہی بہترین وقت تھا. اسی میں ریفائنڈ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اسی مسجد کے اندر جہاں ابو بکر جیسے ریفائنڈ صحابی موجود تھے، اسی مسجد میں وہ صحابی بھی آیا کرتے تھے جن کو یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ مسجد میں یورینیٹ نہیں کیا جاتا یا مسجد کے کس حصے میں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس انسان کو بھی محبت سے ٹریٹ کرنے کی صلاحیت تھی. کین بی امیجن؟ شاید ہم امیجن نہیں کرتے. شاید ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس طرح پڑھتے ہیں اور نہ پڑھاتے ہیں. شاید ہم سیرت کے یہ پہلو کبھی اپنے سامنے آتا ہوا محسوس ہی نہیں کرتے. اسی کمیونٹی میں جہاں ابو بکر ریفائن ہوئے، جہاں ابو بکر اکوموڈیٹ ہوئے، وہیں ان صحابی کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was able to accommodate people from all different social classes, from all different backgrounds. سب کو اکٹھا کیا، جب ہی سب کو ریفائن کر دیا. اور یہ اسکل رسول اللہ میں ڈیفینیٹلی بہت ریفائنڈ تھی کہ وہ لوگوں کے صرف اور صرف اعلیٰ معاملات پر، ان کے پوٹینشیلز پر، ان کی خوبیوں پر نظر رکھتے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہم نے ڈیولپ کرنی ہے نا، صرف رسول اللہ میں نہیں تھی. تمام انبیاء کی یہ کوالٹی آتی ہے کہ یہ تمام انبیاء کی خوبی تھی کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو اپنے آس پاس اکٹھے ہوتے دیکھتے تھے تو صرف ان کی خوبیوں پر فوکس کیا کرتے تھے اور ان کو اتنا ریفائن کر دیتے تھے، اتنا ریفائن کر دیتے تھے کہ صرف اللہ کا حکم آتا تھا اور پھر وہ لوگ اللہ سے اس تعلق میں بس فوراً آمنا و صدقنا کہا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں قرآن کیا بتاتا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز تھے، جو حواری تھے، جو ان کے کمپینینز تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز لگائی تھی، من انصاری اللہ، who will be my helper in the cause of my رب؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. اتنی تربیت کر دی تھی، اتنا ریفائن کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کی سپورٹ بنیں گے، ہم آپ کے شولڈر سے شولڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے اور آپ گواہی دیجیے گا کہ ہم سبمٹ کرنے والے ہیں، ہم سرنڈر کرنے والے ہیں، ہم بات ماننے والے ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں. تربیت فلٹر ڈاؤن ہوتی ہے، اس پر یقین کر لیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو، چاہے وہ کسی نبی رسول کی تربیت ہو، چاہے وہ آپ کے درست اسلام اپنا کر اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کی تربیت ہو. تربیت، درست تربیت فلٹر ڈاؤن ہوتی ہے، درست تربیت رنگ لاتی ہے. آپ کی اسپرچویلٹی آپ کے آس پاس کے لوگوں میں فلٹر ڈاؤن ہوتی ہے. یہ جو ہم شور مچاتے رہتے ہیں نا، سنتے نہیں ہیں آج کے بچے، مانتے نہیں ہیں آج کے بچے، پڑھتے نہیں ہیں نمازیں آج کے بچے. وی آر ناٹ ہولسٹیکلی اڈاپٹنگ اسلام ایز وی شوڈ بی. ابھی ہم نے اسلام کو ویسا تھاما نہیں ہے جیسا کہ ہم سے اللہ توقع رکھتا ہے. ابھی ہم نے ریفائنمنٹ کے وہ
پیرامیٹرز اڈاپٹ کیے نہیں ہیں جہاں تک اسلام چاہتا ہے کہ آپ اور میں آ جائیں. تو یہ اسلام کی نعمت رکھنے والوں کی خوبی ہے جن کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے پوٹینشیلز پر فوکس کرنا شروع کریں. اور یہ تب ہوتا ہے، میں بتا بھی دوں، یہ ہوتا تب ہے جب آپ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کسی کو گرج رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو کمتر سمجھتے ہیں، کسی سے آپ کو نفرت ہوتی ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ پریشان کرتا رہتا ہے، کسی کی جو ہے کمزوری آپ کے ذہن میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک میگنیفائنگ گلاس کے نیچے رہتی ہے، پھر آپ لوگوں سے محبت نہیں کر پاتے ہیں. The moment you will start loving people، آپ ان لوگوں کی کوالٹیز پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ فینومینل کوالٹی ہے جو کہ اسلام کی نعمت کے تھرو آنی چاہیے. ہاں، آتی بڑی محنت کے بعد ہے، اس لیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں خوش گمانیاں ڈیویلپ کرنا اور سوء الظن سے اپنے آپ کو روکنا آسان نہیں ہوتا. ظاہر ہے شیطان تو ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے نا، وہ تو آپ کو اور مجھے بدگمان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے. کبھی اس سے بدگمان کرے گا، کبھی اس سے بدگمان کرے گا، کبھی اس سے جو ہے وہ اس کی خرابی سامنے لے کر آئے گا. لیکن وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے جو اس راستے پر، اسلام کو اپنانے کے راستے پر ہولسٹیکلی اپنانے کی نیت سے چل پڑتے ہیں، اللہ ان کو یہ اسلام کی نعمت ضرور عطا کرتا ہے. اسلام کی نعمت میں صرف کلمہ گو ہونا نہیں آتا، اسلام کی نعمت میں صرف دعوے کرنا نہیں آتا، اسلام کی نعمت میں یہ نعمت بھی آتا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی کوالٹیز پر فوکس کریں. ہاں، لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، لوگ آپ کے لیے مشکل کریٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کے راستے میں ہو سکتا ہے پتھر بھی لگائیں. ایون دین لک فار دیئر گڈ، آپ ان کی بھی اچھائیوں پر فوکس کریں. اینڈ دس از ناٹ این ایزی ٹاسک، آسان نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا یہ ہمیشہ سے مٹھی بھر لوگوں کی کوالٹی آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت ریفائنڈ فارم میں موجود تھی. اب ہم میں سے جو کوئی اللہ کا پسندیدہ بننا چاہے گا، انبیاء کی سنتوں پر چلنا چاہے گا، روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہونا چاہے گا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ نصیب ہو جائے، آپ کی بات سننے کا موقع مل جائے، آپ کے قریب بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، وہ اپنے اندر یہ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا. اینڈ فار دس یو نیڈ ٹو پریکٹس ہارڈ. اٹس اے ڈیلی بیسس پریکٹس، بلکہ شاید آپ کو ہر گھنٹے یہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت زندگی آپ کو انسانوں کے ذریعے ہی آزماتی ہے. یس، اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک بٹ اٹس ناٹ این امپاسبل ٹاسک. ہم کر سکتے ہیں، انسان ہیں. جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھائی گئی ہے. اور یہ ٹینڈنسی اپنی تھوڑی سی نا بڑی کریں. جب آپ لوگوں کی اکمپلشمنٹس پر نظر رکھیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی اکمپلشمنٹس جو گلوریس ہیں صرف اس کو مت دیکھیں، وہ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پر وہ اپنے آس پاس لوگوں کے اندر کیا ایفیکٹ فلٹر ڈاؤن کر رہے ہیں. اینڈ فار دیٹ ریزن یو ڈونٹ نیڈ ٹو لک فار آج کے انسان جو آپ کو اپنے طور پر جو ہیں وہ کہیں ہائی لائٹڈ فارم میں نظر آتے ہیں. گو ان یور ہسٹری، check out Rasul and Anbiya, go and search the Seerah, go and search the life of Sahaba Karam. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو جا کر اسٹڈی کیجیے. ابھی بھی میں کسی کلاس میں یا کسی بھی گیدرنگ میں خواتین سے کہوں کہ آپ مجھے بتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اکمپلشمنٹ کیا ہیں، تو وہ کہیں گی پیلسٹائن، جروشلم، وداؤٹ بلڈ شیڈ جو تھا وہ کانکر کر لیا تھا، ان کا جسٹس ان کی اکمپلشمنٹ ہے، ان کی بیٹلز جو پرشینز کے ساتھ تھیں وہ ان کی اکمپلشمنٹ ہیں، وہ جو انہوں نے جس اسٹریٹجی کے ساتھ اور جس بہترین لاجسٹکس کے ساتھ انہوں نے عام الرماد کو ایئر آف فیمائن کو ڈیل کیا تھا، وہ ان کی اکمپلشمنٹ ہے کہ ان کی کوششوں سے امت ایک بڑے مشکل وقت سے نکل گئی تھی. ہاں، یہ بھی اکمپلشمنٹس ہیں بٹ دیز آر دا گلوریس اکمپلشمنٹس. کبھی غور کیا ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں؟ عام انسانوں کی زندگی کے بارے میں کیا کھوجنا کریدنا، جائیں اور ان انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں کھوجیں کریدیں، کتابیں پڑھیں جن کی زندگیاں پروفڈ ہیں کہ وہ اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں اور اللہ ان سے راضی تھا. ہم میں سے جتنے لوگ بھی اس دنیا پر اس وقت موجود ہیں، ہم جتنے زندہ لوگ ہیں، آج اسلام پر ہیں، آج ہدایت پر ہیں، ہمیں نہیں پتا موت تک ہدایت پر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. ہاں، تمنا یہی ہے، خواہش یہی ہے، ارادہ یہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آخری سانس بھی ایمان پر آئے.
لیکن جب تک انسان زندہ ہوتا ہے نا، اس وقت تک اس کی گمراہی کے آنے کے چانسز رہتے ہیں۔ تو کیوں نہ ان لوگوں کو رول ماڈل بنایا جائے جو اپنی آخری سانس تک ایمان پر رہنا ثابت کر کے جا چکے، جن کے لیے قرآن گواہی دے چکا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے انجام سے راضی ہوئے۔ تو جب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھتے ہیں اور آپ ان کے اکمپلشمنٹ، میجر گلوریس ہسٹوریکل اکمپلشمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ان کے بیٹے، امیجیٹ فیملی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو ان کی اکمپلشمنٹ تھے، آپ پڑھتے ہیں اس بیٹے کے بارے میں اور آپ کو اولاد کے نیک ہونے پر رشک آتا ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے تھے نا، ایگزیکٹلی لائک حضرت عمر، اتنی ہی ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی جتنی ان کے والد عمر بن خطاب کو تھی۔ He was exactly like him, who walk and talk like him. جسٹس سسٹم بھی عبداللہ ابن عمر میں اپنے والد جیسا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا ہے تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں، we will accept him. آپ کے بیٹے، آپ کی لیگیسی کو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایز اٹ از فالو کریں گے، ہمیں یقین ہے آپ نے تربیت ایسی کی ہے۔ یہ وہ مائنر اکمپلشمنٹس تھے ڈیلی بیسس کی زندگی پر، جو مسلمان اپنے پیچھے اپنے گھروں میں اور اپنے امیجیٹ سرکلز میں جن کے ساتھ وہ قریب ہوتے تھے وہاں چھوڑا کرتے تھے، اور شاید یہ فارمز ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ شاید آج ہم نے امت نے اس اینگل کو سٹڈی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر کے پوتے عمر بن عبد العزیز، کون نہیں جانتا ان کو؟ ود ان ٹریڈیشنل جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے، دا گولڈن ایرا، عمر بن عبد العزیز جنہوں نے پوری حضرت عمر کی لیگیسی کنٹینیو کی ہے۔ آپ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان کا قرآن کا اٹیچمنٹ حضرت حفصہ کا پرومیننٹ تھا، ان کے گھر میں قرآن کلیکٹ کیا گیا۔ تو یہ قرآن سے محبت، رسول اللہ سے محبت کا اینگل جو حضرت عمر کا تھا، ان کی اکمپلشمنٹ تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کے اندر اس کو فلٹر ڈاؤن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیا محبت تھی ان کی اللہ سے، ریپلیکا تھیں وہ بہت سے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ، یہ حضرت عائشہ کی حدیث کا میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو کہ حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپلیکا فاطمہ ہے۔ یہ وہ ایبیلٹی ہے جو مسلمانوں کی تھی، جس میں وہ امپارٹ کرتے تھے اسلام کی خوبصورتی اپنے امیجیٹ سرکلز کے اندر۔ اینڈ دس از اے اسٹرانگ ایبیلٹی۔ کیا ہم میں آ گئی؟ اسلام کی نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ سر سے پاؤں تک میں بس کور ہو گئی، یہ بھی نعمت ہے الحمدللہ، بٹ دس از ناٹ جسٹ دا نعمت۔ میں سر سے پاؤں تک کور ہو گئی ہوں، اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اور اب میں قرآن کلاس میں جاتی ہوں، اور اب میں قرآن سنتی ہوں۔ یس الحمدللہ، میں ان چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ کی طرف نعمت کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ کب آپ کے اندر آئے گی خوبی جو انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، جو صحابہ کی سنت ہے؟ یہ آتی ہے جب انسان علم آنے کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے مثال بنتا ہے۔ کیسی مثال بنتا ہے؟ ہارشنس کی مثال نہیں بنتا، فنگر پوائنٹنگ کرنے کی مثال نہیں بنتا، ججمنٹل ہونے کی مثال نہیں بنتا، ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگانے کی مثال نہیں بنتا، ہر ایک کے اوپر کفر کے پیپر سائن کرنے کی مثال نہیں بنتا ہے، ہر ایک کو بدعتی ڈکلیئر کرنے کی مثال نہیں بنتا ہے۔ یہ خوبی انسان میں آتی ہے، انسان اگزامپل بنتا ہے جب انسان علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ایسی مثال بنتا ہے کہ اتنی پروفاؤنڈ ایگزامپل ہوتا ہے انسان کہ لوگ اس کو ڈپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پیپل لو ٹو فالو دیٹ پرسن۔ یہ مثال بننا اسلام کی نعمت سکھاتی ہے۔ دوسرے لوگ آپ کی طرح بننا چاہیں، یہ ہے اسلام کی نعمت کو ہولسٹیکلی اپنانا، یہ ہے اچھائی کو اڈاپٹ ایسے کرنا کہ آس پاس بھی صرف اچھائی پر فوکس کرنا، یہ ہے رب کی طرف ایسے انکلائنڈ ہو جانا کہ ہر کوئی رب کی طرف آپ کو دیکھ کر انکلائنڈ ہونا چاہے، یہ ہے اللہ کی محبت اپنے اوپر ایسے اپنا لینا کہ ہر ایک کا دل کرے کہ میں بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ ایون سب سے پہلے آپ کی اپنی اولاد
آپ کو دیکھ کر اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، اور پھر اس کے بعد آپ کے آس پاس کے لوگوں میں یہ محبت، یہ اسلام فلٹر ڈاؤن ہو، جو جتنا آپ کو قریب سے جانے وہ آپ کے تھرو اسلام کی خوبصورتی دیکھے۔ جب ممکن ہوگا یہ، جب آپ علم پر عمل کریں گے، اور یہ ممکن ہوگا جب آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے را فارمز پر فوکس نہیں کریں گی، آپ ان کی خوبیوں پر فوکس کریں گی، آپ ان کی شارٹ کمنگس کو کمپلیٹلی اگنور کر دیں گے۔ یو ول ناٹ ایون لک ایٹ دیٹ پوائنٹ۔ شاید میں نے کچھ دن پہلے یا تو کہیں لائیو لیکچر میں یہ بات کہی ہے، یا میں نے یہیں ان ڈیپتھ اسٹڈی میں کہیں یہ بات کہی ہے۔ کسی انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے انسان دو میتھڈالوجیز اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ ون از دا پرفیکٹ میتھڈالوجی، ون از I must say is incomplete partial methodology. Partial methodology یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی برائیوں کو پن پوائنٹ کر کے، بہت اچھی نیت، ان either case نیت اچھی ہے ہماری، لیکن ہم لوگوں کو ان کی برائیوں کو پن پوائنٹ کر کے ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارشل میتھڈالوجی ہے۔ کمپلیٹ میتھڈالوجی یہ ہے forget about their shortcomings. Just don't even look at their shortcomings and focus what good they have and give them incentive to move forward in that percent of good. پھر آپ دیکھیں آپ کی میتھڈالوجی میں کیسے برکت آتے ہیں۔ آپ لوگوں کی زندگی کے کینوس میں محبت اور اخلاص سے ان کو ڈیل کرنا شروع کریں، اور اپنے اندر اسلام کی نعمت کی طاقت کو جمع کرتے جائیں۔ جتنا آپ اس طریقے سے رہیں گے نا، آپ کے آس پاس لوگ گرو کرنا شروع کر دیں گے انٹو دیئر بیسٹ سیلف۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کو جیسا اسلام میں نے سمجھا ہے، جیسا اسلام میں نے سمجھا ہے، ہم بالکل ویسا ریپلیکا لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ جیسی میں ہوں ویسے میرے آس پاس کے سب لوگ ہو جائیں۔ جب میں یہ چاہوں گی، میں فرسٹریٹڈ رہوں گی، میں چڑچڑی رہوں گی، میں غصے میں رہوں گی۔ شاید میری انٹینشن یہ ہو کہ یہ تو میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتی ہوں۔ اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ نہیں کرنا ہوتا that you will try your level best to make them your replica. نہیں، bring out the best from them. ان میں بھی خیر ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ان میں خیر ہے؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں ان میں تو خیر ہے ہی نہیں، اصل میں نے سارا ان کے اوپر پور ڈاؤن کرنا ہے، اس وقت ہم یہ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا بیسٹ ورژن، اپنا بیسٹ ریپلیکا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اپنا بیسٹ ریپلیکا بنانے میں آپ اولاد کو توڑ دیتے ہیں، اپنا بیسٹ ریپلیکا بنانے میں آپ اپنے آس پاس موجود لوگوں کو توڑ دیتے ہیں یا ان کو دین سے دور بھگا دیتے ہیں۔ میجورٹی پیرنٹس دین کے نام پر اولاد پر بے جا سختیاں کر کر کے ان کا بیسٹ فارم اللہ سے محبت کرنے کا باہر لانے کی بجائے ان کو دین سے 10 قدم دور کر رہے ہیں۔ یہ کام شروع کریں اپنے امیجیٹ سرکل سے، باہر نکل کر کرنے کا کام بعد میں آتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان جو باہر نکل کر بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی کا ہر اینگل باہر نہیں ہوتا ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ جو اکمپلشمنٹ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں، وہ آپ باہر کے سرکل میں اچیو کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا بیسٹ ورژن آپ کی اولاد دیکھتی ہے، آپ کے اپنے دیکھتے ہیں، آپ کے قریبی دیکھتے ہیں، اور ان میں خوبصورتی بکھیرنے کی کیپیسٹی جو آپ میں آتی ہے وہ باہر کے سرکل میں آ نہیں سکتی، بیکاز یو کانٹ گیو دیٹ مچ ٹائم ٹو دا آؤٹر سرکلس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے جو اسلام کی نعمت کے تھرو ملتی ہے، جس کو آج یہاں سے کسی پرسنٹیج میں اپنے کردار کا حصہ بنا کر اٹھیے گا۔ رسول اللہ کی یہ میتھڈالوجی تھی، اور میری نظر میں، اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دیں اگر میں غلط ہوں، مگر میری نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میتھڈالوجی ان کے غزوات سے بڑھ کر اکمپلشمنٹ ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ غزوات میں ان کے ساتھ وہ صحابہ اتنے سر جان دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار نہ ہوتے اگر اس میتھڈالوجی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت کر کے ریفائن نہ کیا ہوتا۔ ہر ایک اپنے حساب سے سیرت کو سٹڈی کرتا ہے، میرا سیرت رسول سٹڈی کرنے کا اینگل بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہاں، غزوات بھی بہت اکمپلشمنٹ ہیں، بٹ میری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکمپلشمنٹ از مور ہیوج دین دا غزوات۔
ہم مسلمانوں میں آج اس کی اشد کمی ہے، اور ہم بڑے بڑے بینرز کے نیچے کھڑے ہو کر یہ بھول گئے ہیں کہ اسلام کی خوبصورتی شاید بہت چھوٹے چھوٹے قدموں میں اور چھوٹے چھوٹے ایکشنز میں موجود ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میتھڈالوجی کو آج تھام کر اٹھیے گا۔ کس گراؤنڈ پر تھی؟ انہوں نے اسلام کے تھرو صرف لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھی۔ He saw good qualities۔ آپ اور میں بھی ان کے سامنے جاتے ہیں نا، اتنے فلاڈ انسان، اتنے شارٹ کمنگز والے انسان، آپ اور میں بھی رسول اللہ کے سامنے ہوتے ہیں اس وقت، تو وہ صرف ہماری کوالٹیز کو دیکھتے ہیں، ہمارے فلاز کو نہیں دیکھتے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، حقیقت ہے، یہ کروڈ حقیقت ہے، بٹ حقیقت ہے۔ جو انسان اندر سے اگلی ہوتا ہے نا، he only sees shortcomings of others on outside۔ دل جس کا گندا ہوتا ہے، جس کے اپنے اندر انٹرنل لیول کے اوپر پیورٹی اور سنسیئرٹی نہیں ہوتی، اس کو باہر لوگوں کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اس انسان کو اپنے آس پاس ہر شے فلاڈ نظر آتی ہے، جس کے اپنے اندر برائی ہوتی ہے۔ خود دل کا برا انسان دوسروں کے اعمال اور ظاہر سے ان کو جج کرتا ہے۔ جس دن آپ کا شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے نا، آپ کو اس کو ٹیم کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کو پش کر کے پیچھے کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کے وسوسے پر کان نہیں لگانا ہوتا۔ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون، اچھا یہ اوکے، یہ کمی ہے ان کے اندر، اصل میں یہ آپ نہیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا وہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کے کانوں میں وسپر کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو طاقت دیتی جاتی ہیں، اس کے وسپر کو جب آپ سنتی جاتی ہیں، جسٹ پش ہم بیک۔ جب وہ آپ کو کسی انسان کی برائی کو ہائی لائٹ کر کے دکھائے، ٹیل یور سیلف سامنے والا انسان ہے، اور مجھے اسلام کی نعمت یہ سکھاتی ہے کہ میں نے اس انسان کی خوبی پر نظر رکھنی ہے، میں نے اس کو جج نہیں کرنا۔ خود کو رائچیس سمجھ کر ہم اوروں کو ایول سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس سب سے نیک میں ہوں، باقی سب تو جیسے ایول ہیں۔ یہ چیز ہے جو انسان کے اندر سوء ظن ڈیولپ کرتی ہے، بیڈ assumptions ڈیولپ کرتی ہے، اور پھر ایسے ہی لوگ ہر وقت لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو ہر وقت آس پاس برا ہی نظر آتا ہے۔ ایون آپ اورنج بھی کھا رہے ہوں گے نا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو کہیں گے، آپ کہیں گی بڑا خوش ہو کے، تے میٹھے بڑے بڑے اورنجز ہیں، وہ کیا کہیں گی؟ لگ رہا ہے انجیکشن لگا لگا کر بڑے کیے ہیں، لگتا ہے چائنا سے آئے ہیں۔ جس انسان کے اپنے اندر پرابلم ہوتا ہے، اس کو باہر بھی ہر وقت صرف پرابلم نظر آتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایسا انسان اندر سے پیور نہیں ہوتا۔ سو کلین یور سیلف فرام ان سائڈ۔ اٹس گڈ ٹو کیپ یور سیلف ہائیجینکلی پیور، بٹ اٹس مور امپورٹینٹ ٹو کیپ یور سیلف پیور فرام ان سائڈ۔ دل کو صاف کیجیے، دل کو کلینس کیجیے، جذبات کو کلینس کیجیے، دماغ کو کلینس کیجیے، اور اسلام کی نعمت سے لوگوں کی خوبیوں پر فوکس کرنا شروع کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی نعمت نے ہمیں اس کا اپوزٹ سکھایا ہے جو ہم بن چکے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ، میں آپ کو ریشو پروپورشن دوں، اگر اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے والا ایک انسان ہے اور 25% اچھا ہے آپ کے مطابق، چلیں آپ کے مطابق بات کر رہے ہوں، آپ کے مطابق انسان، بائی دا وے، دل اور دماغ اور جذبات کو کلینس کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن اپنے ذات کے لیے سنیے، اپنی اصلاح کے لیے سنیے۔ میں یہاں آپ لوگوں کو نہیں اتنا سنا رہی ہوں جتنا میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں، بیکاز جتنا جہاں جس وقت مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میں زیادہ اس وقت اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہوں۔ جتنا قرآن مجھے اپنے آپ کو سنانا ہے، اس سے زیادہ مجھے کسی اور انسان کو نہیں سنانا ہے، بیکاز میں انسان ہوں اور مجھے اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے۔ صحیح؟ سو اگر آپ کے سامنے ایک انسان آتا ہے، آپ کی ججمنٹ یہ بتاتی ہے کہ 25% اس میں خوبی ہے۔ آپ نے آج کا لیکچر سنا اور آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ناؤ آنورڈس آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو کیپ مائی فوکس آن دا گڈ آف سم ون۔ اور آپ اپنے گھر جاتی ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے کسی رشتے کو آپ آبزرو کرنا شروع کرتی ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ اوکے، میں نے صبح سے لے کے شام تک اپنے اس رشتے کو آبزرو کیا ہے، بٹ اس رشتے میں 25% گڈ ہے، صرف 75% ایول ہے۔ میں آپ کو پھر بھی یہ بات کہوں گی، build that 25%. Don't say that your 25% will suffocate your 75%. اس انسان کے بارے میں نہ ایسا سوچیں،
نہ اس انسان کو ایسا کہے. ہم کہتے ہیں سامنے والے کے ساتھ میں بڑی مخلص ہوں، بس مجھے امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے کی عادت ہے، اور میں اس کو اپنا فرض سمجھتی ہوں، اور بینگ اے مسلمان یہ میری ذمہ داری ہے. تو میں تو کہہ کے آ گئی ہوں کہ دیکھیں آپ 75% ایول ہیں، اور آپ کو اپنے 75% کو پہلے دور کرنا ہے تاکہ آپ کا 25% انکریز ہونا شروع ہو جائے. نو، دس از ناٹ دا رائٹ میتھڈالوجی. میں آپ کو کہوں گی ڈو دا اپوزٹ. آپ اس انسان کے 75% کو اگنور کر دیں جس کو آپ سمجھ رہی ہیں کہ ایول ہے، اور اس کے 25% پر اس کی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کی، کھڑا کرنے کی، ریفائن کرنے کی، پالش کرنے کی کوشش کیجئے. یہ ہے اسلام کی نعمت. اگر آپ واقعی اسلام کو نعیم کی کیٹیگری میں لانا چاہتی ہیں اور رکھتی ہیں، ہے تو ہم لائیں یا نہ لائیں، ہوگا تو سوال اس کے بارے میں. اللہ اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرے گا. بڑی بڑی مشورے دیتی پھرتی تھی، مجھ سے کرے گا سب سے پہلے، اس لیے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو پڑھا رہی ہوں. بڑا دوسروں کو مشورے دیتی تھیں آپ، اور بڑا سکھاتی تھیں. سو دوسرے لوگوں کے بارے میں آپ کتنی اچھی assumptions رکھتی تھیں. اس کا سوال ہوگا مجھ سے. جو جتنا علم میں آگے جا رہا ہے اس سے اتنا بڑے اسکیل کا سوال ہوگا. راتوں کی نیند اڑ جائے انسان کی اگر ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. ہمیں رات میں نیند آتی کیسے ہے اگر ہم اپنے ہی گھر والوں کے لیے بدگمان اور اپنے ہی قریبی لوگوں کے لیے غصے میں اور ہر وقت سوء الظن کے ساتھ رہتے ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. I can talk on this topic for 2 more hours. پتہ ہے میں نہیں بولوں گی. فائن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ فجر کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ، جو بھی اس وقت موجود ہوتے تھے، اور میجورٹی مدینہ میں جتنے صحابی قریب کے ہوتے تھے وہ سب مسجد نبوی آتے تھے. تو آپ کی روٹین تھی کہ آپ فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور پھر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کس نے کل رات میں بہت اچھا خواب دیکھا تو وہ ہم سے ڈسکس کرے اور ہمیں سنائے. جو ہم سے شیئر کرنا چاہے پلیز ٹیل یور گڈ ڈریم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر خود ہی بتاتے ہیں، ان کی نریشن آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں جب بھی اس محفل میں بیٹھتا تھا میں ہر دن دعا کرتا تھا کہ پلیز اللہ تعالیٰ مجھے آج بہت اچھا خواب دکھائیں تو میں اگلی صبح آؤں گا اور رسول اللہ کو اپنا خواب سناؤں گا. اتنا پیارا رشتہ آپ کو رسول اللہ اور صحابہ کا سیرت رسول میں ملتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے دل کیسے ایک دوسرے کے ساتھ گلو ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے بار بار ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر بھی کہتے تھے کہ میری خواہش ہوتی تھی کہ جلدی سے مجھے کوئی خواب نظر آئے تاکہ میں اگلے دن 1 to 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانورسیشن میں انگیج ہو سکوں. ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی، اس لیے کہ ہر صحابی رسول آپ سے بہت محبت کرتے تھے. پھر آخر ایک دن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور کہتے ہیں کہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں فرشتے ہیں، آخرت کا وقت ہے، روز محشر ہے، اور فرشتے مجھے پکڑ کر آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور جب وہاں آگ کے سامنے، جہنم کے سامنے پہنچتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا مقام نہیں ہے، یعنی دس از ناٹ یور ڈیسٹینیشن، اور ان کو پھر وہاں سے موو کر کے کہیں اور لے جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جہنم دیکھی، اتنا قریب مجھے فرشتے لے کر گئے تھے اس خواب میں جہنم کے، کہ میں نے جہنم دیکھی، اور میں نے اس جہنم کے اندر اس شدت کو آگ کی محسوس کیا جو باہر تک آ رہی تھی، اور میں نے لوگوں کو دیکھا، اور پھر وہ فرشتے مجھے جنت تک لے گئے. اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا خواب تھا. کہتے ہیں کہ میں نے جب خواب دیکھا اور میری جب آنکھ کھلی تو میں خوف زدہ ہو گیا، اور مجھے خیال آیا کہ یہ کیسا خواب ہے، میں تو اچھا خواب دیکھنا چاہتا تھا. اب میں یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سناؤں، یہ تو اچھا خواب نہیں ہے. تو ان کو سوچتے رہے اور بہت شرمندہ ہوتے رہے کہ اچھا خواب تو آیا نہیں مجھے، اور یہ کیسا خواب آ گیا. مطلب ڈر بھی گئے کہ پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہو. آخر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس خواب کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لانے کی تو ہمت نہیں کی. میں نے سوچا کہ سنانا تو ہے رسول اللہ کو، تو اپنی بہن سے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. کہتے ہیں میں نے اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور حضرت حفصہ کو بتایا کہ وہ جا کر رسول اللہ کو میرا خواب سنائے. حضرت حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں اپنے بھائی کا خواب جو تھا وہ ڈسکس کیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں جن الفاظ میں یہ خواب کا جواب دوں گا، حفصہ ایز اٹ از وہی الفاظ جا کر اپنے بھائی کو بتا دیں گی. سیدھا رسپانس حفصہ سے عبداللہ ابن عمر کے پاس جائے گا، اسی ٹون میں جائے گا، انہی الفاظ میں جائے گا. اینڈ ناؤ سی دا بیوٹی، دس از دا اکمپلشمنٹ. ہم کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، گفتگو کے سلیکٹ کیے ہوئے الفاظوں کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں لسن، فوکس آن دا میسج وٹ آئی ایم گیونگ. یہ کیا تم نے میرے جملے پکڑ لیے اور تم نے میرے الفاظ پکڑ لیے؟ میری نیت تو اچھی تھی، میں نے تو خود تم کو برائی سے روکنا چاہا تھا، اب تم میرے جملے اور میری ٹون پر جا رہی ہو. یہ ہمارا انداز ہوتا ہے. اینڈ سی ہاؤ کیئرفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان دا سلیکشن آف دا ورڈس، کہ جو ان کے صحابی تک پہنچے گا وہ اسی ٹون میں جائے جس ٹون میں وہ خود اس بات کو اظہار کر رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کا خواب حضرت حفصہ سے سنا تو حفصہ سے بس اتنا سن کر کہا، نعم الرجل عبداللہ، what a blessed young man Abdullah is. What a beautiful young man Abdullah is. نعمہ کے الفاظ اگر آپ عربی زبان میں کریں، کتنا خوش قسمت ہے عبداللہ، کتنا بہترین خوبصورت نوجوان ہے عبداللہ. such a great young man. نعم الرجل لو کان یقوم اللیل. سی دا حکمت، پہلے تعریف کر دی اور پھر لو کان یقوم اللیل، بس اگر تھوڑا سا رات میں وہ عبادت کر لیا کریں. نعم الرجل کہہ کے پہلے ہی کہہ دیا، لوگ عبداللہ ابن عمر از آلریڈی ویری امیزنگ. بس لو کان یقوم اللیل، اگر وہ تھوڑی سی رات میں عبادت یعنی تہجد پڑھ لیا کریں، ان کی امیزنگنس جو ہے وہ ان کی عبادت کی یہ کوالٹی جو ہے وہ ان کی امیزنگنس کو بڑھا دے گی. اپنے ایگزامپلری کریکٹر میں اگر وہ یہ رات کی خوبی، قیام اللیل، تہجد کو بس ایڈ کر لیں تو بس ان کی امیزنگنس بڑھ جائے گی. انداز دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کو اور میرا بچہ آ کے ایسا خواب سنائے، ہم کہیں استغفر اللہ، صدقہ کرو، ہم فوراً یہ کہتے ہیں نا. ہمارا انداز دیکھیں کیسا ہوتا ہے. اور ہم اپنی گفتگو کے انداز پر تو ہارڈلی فوکس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نیت تو ہماری اچھی تھی، انٹینشن تو بہت پیور تھی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو سن کر محدثین لکھتے ہیں کہ اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے بئس الرجل عبداللہ، کتنا برا انسان ہے عبداللہ. نہیں کہا ایسے. کہہ سکتے تھے کہ کتنا برا انسان ہے عبداللہ، رات میں تہجد نہیں پڑھتا. ہم کہیں لو صحابیہ رسول تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے، تو انسان تھے. میں آپ کو جو سکھانا چاہ رہی ہوں، لوگوں کو اپنے اسلام کے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے جو سمجھ لیا that's your and your Rabb's matter. لوگوں کو اللہ کی محبت میں چلانا شروع کر دیں and then let them grow on that path. چھوڑ دیں ان کو، وہ خود ہی آگے بڑھیں گے. ان کی اپنی پرسنالٹیز ہیں، ان کے اپنے کریکٹر ہیں، ان کی اپنی اسٹرگلز ہیں، ان کی اپنی سیکریفائسز ہیں. یو ڈونٹ نو ایوری ون، ایون یور چائلڈ. محبت ڈالیں اللہ کی بہترین ان کے دلوں کے اندر اور ڈالتے جائیں اور ڈالتے جائیں اور ڈالتے جائیں. ڈونٹ جسٹ گیٹ اسٹاپ، ڈالتے جائیں. پھر آپ دیکھیں کیسے پھل نکلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ انداز اڈاپٹ کیا تہجد کی موٹیویشن دینے کے لیے، تاکہ یہ پیغام امید کے ساتھ عبداللہ بن عمر تک پہنچے. ڈی موٹیویٹ نہیں کیا ان کو، ایسا پیغام دیا جو ان کو اس راستے پر، اللہ کی اطاعت کے راستے پر آگے بڑھائے گا. اور یہ رسول اللہ کا عمل تھا کہ وہ لوگوں کو ان کی بیسٹ سیلف کو اڈاپٹ کرنے میں ہیلپ کیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ کی ایبلٹی تھی، یہ اسلام کی نعمت ہے جو آپ میں سب سے زیادہ پرومیننٹلی موجود تھی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا جاتا تھا وہ ریفائن ہوتا جاتا تھا. جو ان کے ساتھ جتنا وقت گزارتا تھا وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہتر انسان بنتا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر آپ اور میں بھی اٹھ کر آتے، یو لیفٹ اے بیٹر پرسن. ایسا ہوتا نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ وقت گزارے اور وہ اچھا انسان بن کر نہ اٹھے، اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھی بیوی، اچھی بہن بن کر نہ اٹھے. ہی انسپائرڈ ٹو بی بیٹر. کیا آپ اور میں ایسے مسلمان بن گئے ہیں کہ جو ہمارے پاس سے اٹھ کر جائے اس کا دل کرے اسلام کو جاننے کا، اسلام کو سننے کا، اسلام پر عمل کرنے کا.
یہ کوالٹی آپ میں کیسے آئے گی؟ رسول اللہ کو دیکھیں، ان میں کیسے آئی؟ بیکاز ہی نیور بیٹ یو ڈاؤن ٹو یور لوور سیلف. انسٹیڈ وہ ہمیشہ آپ کو بلڈ اپ کرتے تھے ٹو یور ہائر سیلف. یہ خوبی تھی رسول اللہ کی کہ وہ لوگوں کو ان کی کوالٹیز پر فوکس کرتے ہوئے ہی ہمت دلایا کرتے تھے، لوگوں کی گڈنس دیکھتے تھے، اینڈ دین ہی بلٹ آن دیٹ. اور یہ پازیٹیو اپروچ ہم سب کو اڈاپٹ کرنی ہے. اسلام ہم کو یہ نعمت دیتا ہے، اس کو مت چھوڑیں. ہم کہتے ہیں اسلام ہمیں نعمت دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ کر لو، رجب کا یہ نہ کرو، شعبان کا یہ کر لو، اور رمضان کا یہ کر لو. یہ سب میرا خیال ہے اتنا ایگزامپلری نہیں بنے گا جتنا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایگزامپلری بنیں گی. ہمارا حال معاملہ اپوزٹ ہو رہا ہے. ہم ایک کمی دیکھ کر ہزاروں خوبی ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. ہے کہ نہیں ہمارا ایسا معاملہ؟ ایک کمی نظر آتی ہے ہمیں کسی انسان میں، ہم اس کی ہزاروں خوبیوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دینے کے عادی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان خود، نان مسلم تو دور کی بات، ہم مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کا باعث بن رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی صلاحیتوں سے امت کو محروم کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو رب کے قریب لانے کے راستوں پہ خود ہنڈرنس بن رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے پوٹینشیل سے مسلمان کی امت کو محروم کر رہے ہیں. بیکاز ہم ہونڈ کرتے ہیں لٹرلی نیگیٹیوٹی کے ساتھ، اور لوگوں کی کمزوریوں کو ہم ایمپلیفائی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایمپلیفائی؟ اگر آپ میں سے کوئی، میں کسی سے پوچھوں ہم ایمپلیفائی کیوں کرتے ہیں لوگوں کی برائیوں کو؟ ڈیو ٹو آر اون اگلینس. دس از دا آنسر. ہم خود گندے ہیں، اس لیے ہمیں سب گندے لگتے ہیں. جو خود صاف ہوتا ہے اس کو سب صاف لگتا ہے. If you will adopt this methodology in your life, you will never be judgmental with anyone ever in your life next time. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس کو پکڑیں. آج کے بعد اسلام کی نعمت اس نعیم کی کیٹیگری میں لے آئیں کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے لوگوں کی خوبیوں کو ایمپلیفائی کیا یا نہیں کیا، رسول اللہ کی سنت اپنائی یا نہیں اپنائی، اپنے بہترین پوٹینشیل تلاش کرنے کی لینس سے لوگوں کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. میں ایک ایگزامپل اور دوں گی. میں نے پہلے کہا تھا نا میں اس ٹاپک پر بہت بات کر سکتی ہوں. دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو آج ہم میں کمی ہے. کوئی کورسز کی کمی نہیں ہے، کوئی درسوں کی کمی نہیں ہے، کوئی لیکچرز کی کمی نہیں ہے، کوئی استادوں کی کمی نہیں ہے، کوئی فیس بک سیشنز کی کمی نہیں ہے. بٹ دس تھنگ از مسنگ سم ویئر. یہ نہیں اٹھ رہی، یہ نہیں ریوائیو ہو رہی، یہ نہیں ہماری ڈیلی بیسس پر ریفلیکٹ کر رہی. We need this capacity right now. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے. You know بدو, right? A villager. جس کو بہت زیادہ کوئی شہروں میں رہنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا. بٹ الحمدللہ رسول اللہ کی مسجد تھی جہاں پر سردار اور بدو سب برابر برابر تھے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، امامت کراتے ہیں نماز کی، اور بدو ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. اور حضرت معاذ کا یہ تھا کہ ان کو قرآن سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، تو بہت لمبا قیام کرایا کرتے تھے، لمبی قرات کیا کرتے تھے. جب اتنی لمبی قرات کرتے تھے تو پیچھے کھڑے ہوئے جماعت کے لوگ تھک جاتے تھے. ان میں ایک بدو تھا. بدو نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بلایا، معاذ آپ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اینڈ سی دا گٹ ریئیکشن. یہاں آپ کو دو باتیں پتہ چلیں گی. I'm sorry I'm exceeding from my time but I will take few minutes please. Let me finish this topic. صحابہ کا یہ اینگل بھی سمجھ لیں. انسان ہوتے تھے، عمل میں بہترین تھے، ان کا ادب سر آنکھوں پر، ان کی عظمت سر آنکھوں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا، ان کو ان کے مقام پر رکھنے والا بنا کر رکھے. لیکن صحابہ بھی انسان تھے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ ان کی تربیت کی ہے. حضرت معاذ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے کہا کہ معاذ آپ بہت لمبی قرات کراتے ہیں جماعت میں اور آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ کی گٹ ریاکشن کیا آیا، کتنے منافق لوگ ہیں کہ وہ لمبا قیام پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں مطلب یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے انسان میں. جبھی میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا ہے کہ اس
کوالٹی کو کہ آپ لوگوں کے صرف گڈ پر فوکس رکھیں، اس پر تو آخری سانس تک کوشش کرنی ہوتی ہے، ورنہ ہم انسان ہیں، ہم جب تک زندہ ہیں ہم بھٹک سکتے ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم ریاکشنری ہو سکتے ہیں، ہم کبھی غلط ڈائریکشن میں کسی کے بارے میں سوء الظن رکھ سکتے ہیں، ہم کبھی جو ہے وہ کسی کی خامی پر فوکس کر سکتے ہیں، بیکاز وی آل آر ہیومن بینگس. سو اٹس اے ڈیلی پریکٹس، اٹس اے ڈیلی ایکسرسائز کہ ہم لوگوں کی صرف خوبیوں پر فوکس کریں. تو حضرت معاذ کے منہ سے بھی نکلا کہ واٹ اے ہپوکریٹ، کیسی بات کر کے چلا گیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت معاذ کو قرآن سے محبت ہے. کیا رسول اللہ کو قرآن سے محبت نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اتنا لمبا قیام رات میں کیا کرتے تھے، قیام اللیل میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سویلنگ ہو جایا کرتی تھی. آپ کو خود قرآن سے محبت تھی، اور آپ سے زیادہ کس کو قرآن سے محبت ہوگی؟ لیکن جب حضرت معاذ کا جواب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے دیکھا کہ معاذ جو ہیں انہوں نے ریلیٹ نہیں کیا جو بات ایک بدو کی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ نے حضرت معاذ کو کیا کہا؟ معاذ افتنن انت یا معاذ، معاذ are you running people away from Allah؟ بدو کو نہیں ڈانٹا، کتنے منافق ہو، قرآن سے محبت نہیں ہے، قیام میں کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ جاتے ہو اپنے تجارت کے مال کے لیے قافلے لے لے کر تو کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہو. نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ. He called his صحابی and he said افتنن انت یا معاذ، معاذ are you running people away from deen؟ ان منکم منافرین، some of you run people away from Allah. کتنے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے؟ ان منکم منافرین. تو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دین سے دور بھگاتے ہیں. بدو کی غلطی نہیں مینشن کی. It's this narration, this hadith, these wordings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is for all the religious people, for all the religious circles, for all the religious institutions, for all the speakers, those are holding mic on Facebook and on YouTube. Inna minkum munafirin. تو میں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دین سے دور بھگاتے ہیں. Some of you run people away from Allah. اس بدو کی کوئی شکایت نہیں کی، حضرت معاذ کو احساس دلایا کہ آپ کی غلطی ہے. اگر اب تک آپ اپنے پیچھے لوگوں میں قرآن کی اتنی محبت ڈیولپ نہیں کر پائے جو آپ کے دل میں ہے، then why you are expecting them to stand so long behind you in جماعت؟ Are you running people away from Allah؟ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ سے قرآن نے آپ کو اور مجھے وارن کیا ہے، جہاں ہم نے دعا مانگنے کا کہا گیا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اللہ ہمیں فتنہ نہیں بنائے ان لوگوں کے لیے جو ابھی آپ سے دور ہیں. پتہ چلا ہے ہم اپنے عمل سے ان کو اور اللہ سے دور کرنے والے بن جائیں، یا وہ ہمیں ایسا دیکھیں کہ وہ دین سے 10 قدم اور دور بھاگ جائیں. ہمیں ایسی دین ریپرزنٹیشن دین کی اللہ نہ بنائے کہ میری بد اخلاقیوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ دین سے دور بھاگتے رہیں. ہم میں سے ہر ایک اسلام کا ریپرزنٹیٹیو ہے. فیل دا نعمہ آف اسلام. ہاں، اپنے عمل کو ہر دن اوپر اٹھائیں، اپنا تقوی کا ڈنڈا اپنے اوپر چلائیں، اپنا احسان اور ایکسلنس اڈاپٹ کرنے کا لیول اپنے لیے اڈاپٹ کیجیے. آپ کو اور مجھے خود کو انہانس کرنا ہے نا تقوی میں اور ایمان میں اور احسان میں. اپنے عمل کو اوپر اٹھائیں اور لوگوں کے لیے پلیز اکوموڈیٹنگ ہو جائیں. یہ ہے اسلام کی نعمت کی امپلیمنٹیشن. ادروائز پیپل آر لوکنگ آلریڈی فار اے ایکسکیوز ٹو ہیٹ اسلام. دیکھ لیں اپنے آس پاس، آپ کی اولادیں بھی یہی چاہ رہی ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ اسلام پر بلیم گیم ڈال کر اسلام سے 10 قدم دور چلے جائیں. So you and I have to represent Islam in a much productive, better, decent, mature, refined way. بہت سی آج آپ سائیکولوجیکل اسٹڈیز دیکھ لیں جس میں وہ تھیوریز پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ پیپل گرو اسپرچولی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کو تو چھوڑ دیں، سائیکولوجیکل اسٹڈیز آج وہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو کیسے کنسیڈر کرتے ہیں، ایک ڈیوائن ہستی کو کیسے کنسیڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ آج بھی دنیا میں اللہ کا امیج یا اللہ کے بارے میں انفارمیشن ان لوگوں کو دیکھ کر کریٹ کرتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، سو کالڈ. ذرا مسلمانوں پر ایک نظر تو ڈالیں، اپنے اپنے اوپر ہم سب ایک نظر ڈالیں.
کیا مجھ پر کوئی نظر ڈال کر اللہ سے محبت کر سکتا ہے؟ I have to ask myself. I am accountable for this. میرے پاس اسلام کی نعمت ہے نا، مجھ سے سوال ہوگا. کیا میرے 5 فٹ کے جسم کو دیکھ کر، میرا بولنا دیکھ کر، میرا بات کرنا دیکھ کر، میرے گھر والے، میری اولاد، میرا اسپاؤس، میرا میکا، میرا سسرال، میرا کلوز سرکل، کیا یہ سب مجھے دیکھ کر اللہ سے محبت کرنا پسند کرتے تھے یا نہیں؟ I will be asked. قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا. کہیں میں منفرین میں سے تو نہیں ہوں؟ Am I running people away from دین؟ میں تو نہیں ہوں. کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی؟ خود قرآن کہتا ہے لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے یا آپ کے پاس سے دور بھاگ جاتے. So if people are coming close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی شفقت تھی، رحمت تھی، نرمی تھی، kindness تھی. He accommodated each and every human being without being judgmental. ہماری ہارشنس لوگوں کو دین کی خوبصورتی دیکھنے سے محروم رکھ رہی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہارش ہوتے، لوگ کبھی اسلام کے قریب نہیں آتے، لوگ کبھی رسول اللہ کے قریب نہیں آتے. سو وی نیڈ ٹو تھنک دس اسلام کی نعمت فرام رسول اللہ، فرام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ڈونٹ بی دا ریزن ٹو پش پیپل اوے فرام اسلام. ان فیکٹ ٹیک them in and help them to grow. ان میں اچھائی دیکھنا شروع کریں. میک them better what they presently are. کریں تو کوشش. ہم ان کو بیٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، بری طرح سے بیش کرتے رہتے ہیں، ان کو ان کی غلطیوں کے اوپر ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہم خاندانوں کے ساتھ یہ ظلم سب سے زیادہ کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ ہم یہ ظلم سب سے زیادہ کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہم یہ ظلم سب سے زیادہ کرتے ہیں. See the good in people. آپ کے اپنے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ غلط کام کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ گناہوں والے ہیں تو کیا ہوا؟ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ کوئی تو ایک اچھائی ہوگی، اس ایک اچھائی پر فوکس کر لیں. See the good and extract the good and amplify it. Don't do what we are doing. We are doing opposed to Islam. امام غزالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس انداز میں تو اپنے دشمنوں کو نہیں دیکھتے تھے جس انداز میں ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ تو دشمنوں میں بھی پوٹینشیل دیکھا کرتے تھے، ایکٹیولی دشمنوں میں پوٹینشیل دیکھا کرتے تھے. سو آج سے اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں اپنے آس پاس لوگوں کو ہول والی بکٹ میں نہیں ڈالوں گی. ہم ہول والی بکٹ میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، ان کی خوبیاں اس طرح آبزرو کرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی تھی اللہم اعز الاسلام بحب العمرین الیک؟ Allah give victory to the religion through the more beloved of two Umar. عمر بن حشام یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دیں اللہ تعالیٰ، یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دیں. دونوں اس وقت ایک ہی کیپیسٹی کے تھے. اسکالرز کہتے ہیں دور جاہلیت میں عمر بن خطاب اور عمر بن حشام کو آپ دیکھتے، they both were exactly the same. لیکن رسول اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں خاص کوالٹیز اپنی فار سائٹڈنس کی بیسس پر آبزرو کر لی تھی. تو اللہ سے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بحب العمرین الیک. اللہ ان میں سے جو بہتر عمر ہے اس کو اسلام کے لیے چن لیں، اس کو اسلام کی طرف لے آئیں. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was absolutely right. He helped حضرت عمر to grow those qualities. اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوالٹیز کو نہیں بدلا، اسلام نے صرف ان کی کوالٹیز کو ڈائریکشن دے دی. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی، ہم لوگوں کو بیش کرنا، توڑنا، مڑوڑنا، ان کو اپنے مطابق مولڈ کرنا چھوڑ دیں گے. بیوٹیفائی پیپل in your surrounding in such a way that they could be productive. بس اللہ سے جوڑتے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا بدر کے موقع پر قریش کی فوج مسلمانوں کو سوچیں کچلنے کے لیے آ رہی تھی، ہیٹریٹ کے ساتھ آ رہی تھی، میسیکر کرنے کے لیے آ رہی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے ہیں، دعا کر رہے ہیں بدر کے موقع پر اِن یکن فی القوم الخیر ففی صاحب الابن الاحمر. سوچیں اللہ اگر ان میں خیر ہوا تو میں دور سے ریڈ ہارس والے کو دیکھ رہا ہوں. کون تھا ریڈ ہارس والا؟ وہ جو ریڈ ہارس پر بیٹھا ہے اللہ.
بس میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کی کوالٹی نظر آ رہی ہے. امیہ بن خلف تھے اور رسول اللہ نے بتا دیا اپنے صحابہ کو کہ یہ ابو جہل کی طرح کے نہیں ہیں. اب ابئی ابن یہ جو امیہ بن خلف سے انہوں نے رسول اللہ نے کہا ہی لکس ڈفرینٹ، ان کا خیر رسول اللہ کو نظر آ رہا تھا. باقی سارے صحابہ کو دشمن نظر آ رہے تھے مگر رسول اللہ کو ان کا خیر نظر آ رہا تھا. although ان کے ہاتھ میں اس وقت تلوار تھی، وہ گھوڑے پر بیٹھے تھے، وہ مسلمانوں کو کچلنے آ رہے تھے، وہ مسلمانوں کا قتل و غارت کرنے آ رہے تھے، سارے صحابیوں کو یہی نظر آ رہا تھا کہ دشمن ہے. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں اخرجوا کرہن لا حاجت لہم قتالنا. رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اسی قریش میں وہ لوگ ہیں جن کا ہم سے جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کو چند نام مینشن کیے، انہی میں آپ کے چچا العباس بھی تھے. اور پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا بدر کے موقع پہ کہ اگر تمہیں یہ صحابی اگر تم کو یہ قریش کے لوگ ملیں تو دیکھو بی جینٹل ود them، یہ تم کو مارنے نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فار سائٹڈنس تھی. اس فار سائٹڈنس پر ہم نہیں آ سکتے. بٹ اف یو ول اسٹارٹ پریکٹسنگ اسلام ان دا وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has given us, I am telling you that you will develop this far sightedness to certain extent. کسی نہ کسی پرسنٹیج میں آپ کے اندر آئے گی. And the moment you will start developing far sightedness آپ کو لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھنا آ جائے گی. آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ جو قریش آ رہے ہیں بدر میں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں those were moved by the current but they don't hate you. سوچیں وہی لوگ جو صحابہ کو دشمن نظر آ رہے تھے رسول اللہ نے صحابہ کو ان کا خیر دکھا دیا اور کتنے خوبصورت طریقے سے دکھایا. یہ آپ کی تربیت تھی. یہ دشمنوں کو دشمن کے پوٹینشیل کو دیکھنے کا طریقہ رسول اللہ سکھا رہے ہیں. تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اتنے سخت دل، اتنے ہارش، اتنے تنگ دل، اتنے کم ظرف، اتنے نیرو مائنڈیڈ، اتنے ججمنٹل کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچیں کب؟ سوچیں آج بیٹھ کر. اور I'm telling you خوب سوچیں کہ میں اس وقت کہاں کھڑی ہوں. اپنے لیے سوچیں میں کہاں کھڑی ہوں اور مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی خرابیوں کو اپنے ذہن سے نکال کر دور پھینک دیں and start focusing on their good. Stop generalizing people. مت کریں generalize ان کو. Stop putting people in buckets. اتنے بکٹس میں ہم لوگ اور ہم ایک ہی جیسی بکٹ میں سب کو ڈال دیتے ہیں. لوگوں کو انسان سمجھنا شروع کریں and start seeing them as our good human colleague, human companion, human species. اس طرح سے سمجھنا شروع کریں. ہم ایکسپیکٹیشن کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم ان کے فلاز پر نظر رکھتے ہیں. تو یہ کر کے ہم اسلام کی نعمت کا درست استعمال کر سکتے ہیں. اس نعمت کو اپنائیں تاکہ ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے دور نہ ہوں بلکہ وہ اسلام کے قریب آنا شروع کر دیں. Give people space to see beauty of Islam and then move forward towards their better version. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بغیر حساب کے اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نہ اپنی تربیت کرنی آتی ہے، نہ اچھائی اپنانی آتی ہے، نہ نعمتیں اپنانی آتی ہیں اور نہ اپنے آس پاس اپنے خاندانوں اور اپنے امیجیٹ سرکل میں محبتیں بکھیرنی آتی ہیں. اللہ ہاتھ پکڑ کر ان سب کاموں کے لیے ہماری رہنمائی فرما دیجیے. اللہ ہمیں بخش دیجیے. اللہ تمام مرحومین کو بخش دیجیے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. اللہ ہمیں اس عمل پر جما دے جو عمل آپ کو پسند ہے. جہاں ہم غلط ہیں ہماری اصلاح کر دے اور جہاں ہم درست ہیں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.